तमाम हमद है उस खालिक अज़ल के लिए, सकूत झील को देता है जो कवल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, जिनके नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व नाज़रात, मोमिनीन व मोमिनात, आपके हर दिल अज़ीज़ हदायत टेलीविज़न पर गदाए अहले बैत सैयद अली शान हुसैन हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत का ये ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर हाज़िर ख़िदमत है। आज इस प्रोग्राम की ताज़ियत आप तमाम देखने वालों सुनने वालों के साथ मिलकर पेश करते हैं। हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पुरसा देते हैं उन शहदा का कि जो बग़ैर किसी कसूर के दश्त करबला में ज़िब कर दिए गए, और ताज़ियत करते हैं उन बीबियों की जिनकी रिदाएँ छीन कर 900 मील पैदल करबला से शाम तक ले जाया गया। आज इस पुरसे में शिरकत के लिए मेरी दावत पर हमेशा की तरह मेरे साथ हैं फ़ख्रुल ज़ाकिरीन उस्ताद ग़ुलाम कंबर मरहूम के रूहानी शागिर्द जनाब बबरक अली भट्टी ऑनलाइन जर्मनी से मेरा साथ देंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं उस्तादुल ज़ाकिरीन उस्ताद ज़ाकिर जनाब नासिर अब्बास विलाई, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। और इनके साथ मेरे इस महफ़िल के एक और ख़ूबसूरत गुलाब मोहतरम जनाब शम्सुल ज़ाकिरीन जनाब सैयद शम्स रज़ा आबदी, तारफ़ के मुताद नहीं। आप दोनों अहबाब को इस प्रोग्राम में शिरकत के वास्ते आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रत सज्जाद की शहादत के सिलसिला में मेरी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हज़रत इमाम सज्जाद वो मज़लूम करबला हैं कि हज़रत इमाम हुसैन का सफ़र तो वहाँ ख़त्म हो गया जहाँ करबला में जुल्म की इंतहा हो गई, और आप ये कहकर कि अब तू जाने ज़ैनब और करबला शाम जाने, इस दुनिया से रुखसत हुए। ना अब्बास रहे ना अकबर रहे, यहाँ तक कि नन्हे असग़र तक इस दुनिया से छीन लिए गए, जुल्म व तशद्दुद की बर्बरियत का शिकार हो गए। मगर एक ऐसा भी था जो गश में रह गया। कहते तो यही हैं और सुना भी यही है कि जब अपने ही उम्मतियों ने अपने रसूल के घर में आग लगा दी और जलने वाले एक खैमे से दूसरे खैमे तक भागते भागते आखिर उस खैमे में पहुंच गए जहां एक लागरो बीमार नहीफ़ व नज़ार बेहोशी के आलम में था, तो बीबियाँ मजबूर हो गई हैं कहने पर कि अब वक्त का इमाम तू है, बता जल जाएं या बाहर निकलें, कि चादरें तो हमारे सर पर नहीं। बेहोशी से नीम होश में आते हुए हज़रत सज्जाद ने अपनी फूफी से कहा कि फूफी अम्मा, क्या बाबा नहीं? हज़रत चचा अब्बास कहाँ हैं? मेरा भाई अकबर कहाँ है? और ज़ैनब ने रोते हुए उन्हें जवाब दिया था कि बस समझ ले, अब या तू हैं और या हम ख़वातीन हैं, मर्दों में सिर्फ तू ही बचा। नाज़रीन, ये वो दास्तान है जो किसी गैर मुस्लिम काफ़िर या दुश्मन इस्लाम ने इस्लाम के साथ रकम नहीं की, बल्कि ये वो दास्तान है इस्लाम की ऐसी तारीख़ के बदनमा दाग हैं जो ऐन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत, हम उनको इसलिए शहादत कहते हैं कि हकीकत यही है कि रसूल को जहर दिया गया था और जिसका असर आहिस्ता आहिस्ता रूनुमा हुआ और आखिरकार वो इसी का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हुए। ये अलहदा बात है कि जिनकी हमदर्दी है कातिलों के साथ, जिनकी हमदर्दी है दुश्मनान इस्लाम के साथ, जिनकी हमदर्दी है अहले बैत और हाशमी कबीले के साथ, वो इन तमाम बातों को कल भी छुपा रहे थे, आज भी छुपा रहे हैं और ता क़यामत छुपाते रहेंगे कि कातिल हमेशा चाहता है कि कत्ल का सुराख ना मिले और ये मकतूल
اور اہل مقتول اور مقتول کے اقربا ہوتے ہیں جو ہمیشہ یہ صدا دیتے ہیں کہ قتل کیا گیا ہے اور فلاں نے قتل کیا ہے۔ اسی لیے جب سے کربلا برپا ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک اہل تشیع ہر انداز میں ماتم حسین کر کے، مجالس حسین کر کے، گریہ وزاری کر کے، اور یہ ہدایہ ٹیلی ویژن بھی آپ تک مسلسل اس پیغام کو دے رہا ہے کہ ہم پر ظلم ہوا، ہاشمیوں پر ظلم ہوا، سیدانیوں پر ظلم ہوا، اور وہ طبقہ جو کل رسول خدا کی شہادت چھپا رہا تھا، پھر وہ امام حسن کی شہادت چھپانے لگا، علی کی شہادت چھپانے لگا، پھر حسین کی شہادت چھپانے لگا۔ آج بھی جہاں جہاں جلوس حسین نکلتا ہے اس کو روکنے اور اس کی یاد چھپانے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں وہ اس بات کا بیان ثبوت ہیں کہ آج بھی یزیدی زندہ ہیں، اور یہ جلوس اور ہمارا گریہ، ہمارے سیاہ کپڑے بتا رہے ہیں کہ ہم آج بھی حسینی قاتلوں کا حساب لینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ حضرت امام حسین کے بعد حضرت سجاد کی وہ شخصیت ہے جسے امامت کا بوجھ ایسے حالات میں اٹھانا پڑا کہ بدنی طور پر، جسمانی طور پر وہ بالکل نحیف و نزار تھے۔ سمجھ میں تو یہ نہیں آتا کہ جو شخص اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی طاقت و ہمت کیسے عطا کی کہ 1400 میل کا سفر جو کئی ماہ پر مشتمل ہے، وہ مسلسل درے بھی کھاتا رہا، توق بھی پہنے رہا اور بیڑیاں بھی پہنے رہا کہ اگر وہ رکتا تھا تو پہلے تو اس کی کھال ادڑی، اور پھر ننھی سکینہ کو تماچے مارے گئے، بی بی زینب کو درے لگائے گئے، یہاں تک کہ بیبیاں چلا اٹھیں کہ سجاد اگر تمہارے قدم نہ اٹھے تو ہم سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ خدا جانے وہ غریب نحیف و نزار امام وقت کس طرح اور کیسے چلا ہوگا۔ چلتا ہوں اپنے آج کے پہلے مہمان محترم جناب ببرک علی بھٹی صاحب کی طرف، جو اس وقت جرمنی میں آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے موجود یہاں دونوں مہمانوں کے پاس جاؤں گا، اور پھر ہم ٹیلی فون لائنز کھول کے انشاءاللہ تعالی اس پرسے میں ان تمام سوگواران حسین کو شامل کریں گے جو جس بھی انداز میں پرسہ حسین امام زمان کو دینا چاہتے ہوں، ان کو باری باری شامل کریں گے۔ السلام علیکم جناب ببرک بھائی۔ وعلیکم السلام جی، علی مدد جی، پیر مولا علی مدد۔ ببرک، آج پھر ہم اس افسوسناک وقت پہ دوبارہ کھڑے ہیں، 25 ہے، حضرت امام سجاد کی شہادت کا دن۔ وہ امام جس نے ان حالات میں اپنے خاندان کو دیکھا جن حالات میں خدا کسی دشمن کو بھی زندہ نہ رکھے، یا خدا کسی دشمن کو بھی وہ حالات نہ دکھائیں، جہاں اس نے اپنی ننھی بہن کو زندان میں قید بھی دیکھا اور اس دنیا سے جاتے بھی دیکھا، اپنی پھوپھیوں کو، اپنے خاندان کو بدترین دشمنوں سے جو اسی کے نانا کا کلمہ پڑھتے تھے، انہی کے ہاتھوں ان کے حساب سے تشدد اور ظلم کا شکار بھی ہوتے دیکھا۔ بے شک وہ مٹ گئے اور آج بھی نام حسین زندہ ہے، آج بھی حضرت امام سجاد کا نام زندہ ہے، مگر جس طرح کا، کیا وہ اس بات کے حقدار تھے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اور کیا پیش کریں گے؟ سب سے پہلے علی جان صاحب، میں آج کے دن کے حوالے سے آپ کا پروگرام سلسلہ شہادت سید الساجدین مولا سجاد کے حوالے سے، تو میں آپ کو ہدایتی دیکھنے والے جہاں جہاں ہماری آواز جاری سب کو، اور بالخصوص امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بے شک۔ اور صرف اتنا کہوں گا کہ ظلم چاہے جتنا بھی ہو جائے، آخر ظالم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے لیکن مظلوم ہمیشہ زندہ رہتا ہے، بے شک ایسا، اور یہ واضح مثال آپ سب کے سامنے ہے۔ بے شک۔ آج میرے مولا کا رونے والے بھی ہیں، میرے مولا کو پرسہ دینے والے بھی ہیں، لیکن ان ملعونوں کا کوئی بھی نام لیوا نہیں ہے۔ خدا ان کی پیروکاروں کو بھی ان پر لعنت ہو، تو اس میں محمد والا ان کا خدا بیڑا غرق کرے، الہی آمین۔ اور سید ساجدین ہے، مولا سب کو اپنی زبان میں رکھے۔ بس آج کے والے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آپ کا ایک کلام بسم اللہ۔ میں
لیکن میں آپ کی سناتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم. تم نے صدمات جو غربت میں اٹھائی بابا، تم نے صدمات جو غربت میں اٹھائی بابا، میری قسمت کہ مجھے ہوش لائے بابا، تم نے صدمات جو غربت میں اٹھائی بابا، غش کی حالت میں نہ ہوتا تو مدد کرتا میں، غش کی حالت میں نہ ہوتا تو مدد کرتا میں، لاشا اکبر کا اکیلے میرے لائے بابا، میری قسمت کہ مجھے ہوش لائے بابا، تم نے صدمات جو غربت میں اٹھائی بابا، چچا عباس پکارے ہیں سلام آخر، چچا عباس پکارے ہیں سلام آخر، کاش بستر سے مجھے کو اٹھائی بابا، میری قسمت کہ مجھے ہوش لائے بابا، تم نے صدمات جو غربت میں اٹھائی بابا، بھیا اصغر کو دفن کرنے چلے جاتے ہو، بھیا اصغر کو دفن کرنے چلے جاتے ہو، کوئی تو غش دے مجھے اب تو جگائی بابا، میری قسمت کہ مجھے ہوش لائے بابا، تم نے صدمات جو غربت میں اٹھائی بابا، جل مرے یہاں کے نکل جائیں برہنا سرہی، جل مرے یہاں کے نکل جائیں برہنا سرہی، اس طرح پھوپیما کے دین آئی بابا، میری قسمت کہ مجھے ہوش لائے بابا،
بابا تم نے صدمات جو غربت میں اٹھائی بابا. کہاں اکبر کہاں قاسم کہاں عباس گئے. کہاں اکبر کہاں قاسم کہاں عباس گئے. کہاں شبیر گئے بتائے بابا. میری قسمت کے مجھے ہوش لائے بابا. تم نے صدمات جو غربت میں اٹھائی بابا. آپ کے بعد سکینہ نہیں سوتی جب آپ کے بعد سکینہ نہیں سوتی جب رو کے کہتی ہے مجھے سنائیے بابا. میری قسمت کے مجھے ہوش لائے بابا. اپنے صدمات جو غربت اٹھائی بابا. اور اگر شیر بسم اللہ عطا کرے. آپ کے بیٹے کو پھرا اس کے بعد آپ کا غم. آپ کے بیٹے کو پھرا آپ کے بعد آپ کا غم. ان کے شب و روز بابا. میری قسمت کے مجھے ہوش لائے بابا. تم نے صدمات غربت میں اٹھائی بابا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بیٹا ببرک اللہ تعالیٰ آپ کی یہ صحیح قبول کرے. اور میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ جس انداز سے جس محبت سے تم خصوصی طور پر میرے کلام کو اٹھاتے بھی ہو، تیار بھی کرتے ہو، محنت بھی اس پہ کرتے ہو، اور جس انداز سے اس کو پڑھتے ہو، خدا تعالیٰ خدا تعالیٰ دعا ہے کہ آپ کو مکمل صحت یاب کرے. نہ صرف آپ کو مکمل صحت یاب کرے، آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں، مالی پریشانیاں، ذہنی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں بھی دور کرے. آپ کی والدہ کی صحت بہتر کرے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آپ کے پورے خاندان پر اپنی رحمتیں کرے، اور آپ کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کو آپ کی اس محنت کے عوض جنت کروٹ عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عظیم عطا کرے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ گھنٹے کے بعد جب وقفہ لیں ہم، تو وقفے کے بعد دوبارہ کوشش کریں گے آپ فون کے قریب رہنا کہ ہم آپ کو لیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، تم نے صدمات جو غربت میں اٹھائے بابا، میری قسمت کے مجھے ہوش نہ آئے بابا. یہی تھا وہ حزنیہ، یہی تھا وہ نوحہ جو حضرت سجاد ساری زندگی پچھتاتے بھی رہے، یاد بھی کرتے رہے،
مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ڈیوٹی جو فرض ان کے ذمہ لگایا تھا اس کو اتنا احسن طریقے سے نبھایا کہ آپ جانتے ہیں جب تک زندہ رہے خون کے آنسو روتے رہے۔ شاید اگر سوچتا ہوں کہ خاندان طہارت کو وہیں ختم کر دیا جاتا، خطبات زینبیہ نہ ہوتے، حضرت سجاد سنت مجالس برقرار نہ کرتے، بی بی مجالس نہ پڑھتیں، تو آج شاید ہمارے پاس کوئی ایسی سنت موجود نہ ہوتی، اور دشمنان اہل بیت شاید ہمارا جینا حرام کر دیتے اور کبھی بھی ذکر اہل بیت نہ کرنے دیتے۔ مگر حضرت سجاد نے شاعروں کو بلا کر مجالس منعقد کر کے خون کے آنسو رو کر سنت قائم کی کہ ہم بھی خون کے آنسو روئیں، مجالس برپا کریں اور ذکر حسین اور تذکرہ حسین کریں۔ اور اسی طرح بی بی نے جگہ جگہ خطبات دے کر بتایا کہ مجالس کیسے پڑھنی ہیں اور مجالس کیا ہوتی ہیں۔ خوبصورت ذاکر ہیں اور بہت ہی محبت سے، بڑی ہی محنت سے ذکر آل با کرتے ہیں۔ ریحان اعظمی خصوصی طور پر ان کے لیے اشعار لکھتے ہیں اور یہ ان کے اشعار بڑی توجہ سے سمجھ کر، دیکھ کر پڑھتے ہیں، اپنے علیحدہ انداز میں پڑھتے ہیں۔ اسی لیے میں انہیں بہت پسند کرتا ہوں، کیونکہ کسی کی چرائی ہوئی طرز یا کسی کے انداز میں پڑھ دینا، خاص طور آج کل جب یوٹیوب موجود ہے، بہت آسان ہے، مگر کوئی کسی سے شاعر سے کلام لے کر اس سے پوچھ کر اس کی طرز اپنے انداز میں تیار کر کے اپنے انداز میں پڑھنا بہت مشکل ہے، اور عموماً کم پسند کیا جاتا ہے۔ میرے خیال نقوی صاحب آ گئے ہیں۔ السلام علیکم نقوی صاحب۔ نہیں، گزارش یہی کروں گا کہ ابھی 10 منٹ اور دے دیں تاکہ ہم ایک ایک کلام اپنے معزز مہمانان گرامی سے سن رہے۔ شمس الذاکرین جناب شمس عابدی صاحب کی طرف چلوں گا کہ وہ حضرت سجاد کی شہادت کے حوالے سے آج کیا سنائیں۔ جزاک اللہ شان بھائی، میں آج کے حوالے سے تمام مومنین کو اور دنیا میں جہاں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خصوصاً میں بارگاہ امامت میں وقت کے امام کو میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جی جی، ایک کال لے لیں کیونکہ پھر نقوی صاحب نے جانا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ اکمل سید جناب اکمل صاحب، حضور کیسے خیریت؟ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بالکل جی، ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آپ جیسے عظیم مرضیہ خواں اور گدائے اہل بیت ہمیں فون کریں اور اس پر غم محفل میں شریک ہوں، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فون کرنا، اس محفل میں شریک ہونا اور امام زمان کو تعزیت دینا قبول کرے اور آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ فرمائیے آج آپ کیا پیش کریں گے؟ میں آپ کے مہمانان گرامی اور امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہوئے اتنی سی داستان ہے مودت کی داستان۔ ہائے ہائے، بے شک اتنی سی ہم ہو داستان، گئے اسی کے کہا جس نے یا حسین۔ واہ واہ، اتنی سی داستان ہے مودت کی داستان، ہم ہو ہم ہو گئے گئے اسی کے کہا جس نے یا حسین۔ پڑھتے رہے نماز جو ماتم کیے بغیر، بے شک ایسے نمازیوں سے قضا ہو گئے حسین۔ واہ ہائے ہائے ہائے، اور جناب سجاد کے ایام ہیں، اس کے زنجیر تخیل میں گرفتار ہیں آنسو۔ بے شک ایسے زنجیر تخیل میں گرفتار ہیں آنسو، احساس کے دروں میں شفق زار ہیں آنسو۔ غم خیز کہانی ہے تو خوب آر ہیں آنسو، بے شک، اور پلکوں پہ نئے درد کی دیوار ہیں آنسو۔ سبحان اللہ۔ یہ درد کی دیوار عجب حشر نما ہے، صحرا میں جلے خیموں پہ بیمار لکھا ہے، ہائے اور مقتل میں لہو روتی ہوئی شام غریباں، بے شک، سناٹے کی آغوش میں ہر گردش دوراں، بے شک، لاشوں کی طرح دشت میں بکھرے ہوئے قرآن، بے شک، اور خاک پہ سر کھولے ہوئے عظمت انسان، منظر جو خیالات کو بے چین کیے ہے، ایک قافلہ سالار کی تصویر لیے، ہائے ہائے، اور ایک پیکر ایثار اور ایک فکر کی تنظیم، ایک عارف توحید اور دین کی تعلیم، سبحان اللہ، ہر سانس میں احکام خدا وند کی تفہیم، بے شک ایسے، ایک نیر تسلیم ہے اور ایک جادہ تسلیم، واہ سبحان اللہ، آہوں کا گلا گھونٹ کے معروف دعا ہے، ہائے،
بندہ ہے مگر ضبط کی دنیا کا خدا ہے، بے شک اور کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے دنیائے ابوجت، بے شک نظروں کو بنائے ہوئے اسلام کی سرحد، بے شک ہونٹوں پہ سجائے ہوئے قرآن محمد، سبحان اللہ رگ رگ میں بسائے ہوئے شبیر کا مقصد، سبحان اللہ اجسام رعونت کی رگیں کاٹ رہا واہ ہے، واہ سبحان اللہ کردار سے باطل کی جڑیں کاٹ رہا ہے واہ بہت اور خوب پنجے پہ ہے رسی کے نشاں سرخیوں والے، ہائے ہائے یا خمسہ وحدت کی شہادت کے قبالے، بے شک پھولوں کی گلابی سے ہنسی پاؤں کے چھالے، یا خون میں ڈوبے ہوئے سورج کے اجالے، واہ سبحان اللہ مظلوم جہاں نقش قدم چھوڑ رہا ہے، سبحان اللہ ایک نقشہ تاریخ حرم چھوڑ رہا واہ ہے۔ سبحان اللہ اور آخری بند پیش کروں گا کہ عطا کیجیے گردن کے ہرے زخم سناتے ہیں کہانی، ہائے 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 ایک توق گراں بار کے خاروں کی زبانی، ہائے ہائے حائل ہو پہاڑوں کی طرح جبر کا پانی، ہائے رکتی نہیں قدرت کے سفینہ کی روانی، ہائے ہائے جب ظلم کے طوفان سے چھپ جائے گا ساحل، بے شک جب ظلم کے طوفان سے چھپ جائے گا ساحل، سجاد کے قدموں میں نظر آئے گا سبحان ساحل، اللہ بے شک سجاد کے قدموں میں نظر آئے گا ساحل۔ بے شک بے شک التماس دعا۔ بہت شکریہ جناب بہت شکریہ ناظرین یہ تھے ہمارے بہت ہی عزیز اور انگلینڈ میں بہت ہی مقبول مرثین خواں محترم جناب اکمل سید صاحب لندن سے، انہوں نے اپنا نذرانہ حضرت سجاد پیش کیا۔ بلا توقف شمسابی صاحب کی طرف چلتے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ایک کلام سے پہلے 4 بسر میں پیش کروں گا کہ اڑی ہے خاک اڑی ہے خاک اسیروں کا قافلہ ہوگا، اڑی ہے خاک اسیروں کا قافلہ ہوگا، دیار شام میں سجاد آ رہا ہوگا، دیار شام میں سجاد آ رہا ہوگا، اور ردا بھی سر پہ نہیں ہے علی کی بیٹی کے، ردا بھی سر پہ نہیں ہے علی کی بیٹی کے، نہ جانے شام میں کس کس کا سامنا ہوگا، نہ جانے شام میں کس کس کا سامنا ہو۔ ایک کلام میں بطور خاص پیش کروں گا آج کے حوالے سے، صلوات بھیجیں آپ سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بھائی بیمار ہے، جناب سکینہ کے فریاد ہے، یہ جناب سکینہ فریاد کر رہی ہیں۔ بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں، بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں، ارے سوچ بہرے خدا، یہ ہے آل ابا، یوں نہ درے لگا، بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں، ارے پہلے ہی اس کو غم کیا دیے تو نے کم، پہلے ہی اس کو غم کیا دیے تو نے کم، اب نہ کر یہ ستم، بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں، کیا ملے گا تجھے اس کو یوں مار کے، ارے کیا ملے گا تجھے
اس کو یوں مار کے یہ اذیت نہ دے، بھائی بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں، اب ہے جا پر بنی اس کے بدلے میری، ارے اب ہے جا پر بنی اس کے بدلے میری، جان لے لے شکیب، بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں، بھائی بیمار ہے۔ خون روتا رہا شبر بے نوا، ارے خون روتا رہا شبر بے نوا، سن کے اس کی صدا، بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں، بھائی بیمار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سوگواران حسین، یہی وہ داستان ہے جس نے خون کے آنسو صرف سجاد کو ہی نہیں رلایا، ابھی آپ نے شمس آبدی نے جو نوحہ آپ کو پیش کیا بی بی سکینہ کا، آپ سوچئے تو صحیح کہ ابھی سکینہ کی عمر ہی کیا تھی، اس نے بابا کو قتل ہوتے بھی دیکھا، پھوپھیوں اور ماں کو بے چادر ظلم کا شکار ہوتے بھی دیکھا، اور نحیف و نزار بھائی کو بیڑیوں میں طوق میں بندھے ہوئے پیدل سفر کرتے بھی دیکھا۔ یہی نہیں، دربار کا وہ منظر بھی دیکھا کہ جب ایک بد کلام نے ٹیلی فون لائن لینے، السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام شاہ جی۔ جی نقوی صاحب، میں آپ کے انتظار میں تھا۔ آپ کے مہمانوں کو بھی سلام۔ میں بھی ابھی نکلنے والا ہی تھا کہ آپ کا ٹی وی پہ دیکھا تو میں نے کہا میں حاضری لگاتا جاؤں۔ جی جی بسم اللہ۔ میں مجلس پہ جا رہا تھا۔ جی جی۔ نہیں پلنی گلے سجاد کو مردیاں توڑی، دربار یزید کمینے داوت ونج تخت دی تلویں پوڑی، او ظالم ظلام دے بانی ہنو، اینا ظلام دی حد کر چھوڑی، کربل تو لے کے شام توڑی، وہ سادات ختم کر چھوڑی۔ شاہ جی، میں امام سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ زندان میں کس چیز نے زیادہ پریشان کیا؟ تو میرے امام فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا سکینہ کے سوالوں نے پریشان کیا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے گود میں لے کے جناب سکینہ کو، تو اوپر سے پرندے گزرے، تو پوچھا بھائی یہ پرندے صبح آتے ہیں رات کو جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے بیٹی یہ صبح اپنی خوراک کے لیے آتے ہیں اور رات کو اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو بی بی کہتی ہے بھائی ہم بھی کبھی اپنے گھروں میں جائیں گے، ہمارے بھی گھر ہوں گے۔ یہ حسرت تھی بی بی کی قید میں کہ وہ اپنے گھر کو سوچتی دنیا سے چلی گئی۔ اور یہ پھر یہ حالت یہ ہے، دیکھے کہ امام شاہ جی، امام جب کربلا سے چلے ہیں تو خون کے آنسو نہیں روئے، لیکن کس وقت خون کے آنسو روئے؟ جب بازار میں پہنچے نا تو لوگوں نے پتھر مارنے شروع کیے، تو بی بی نیچے بیٹھ گئی،
جب نیچے بیٹھ گئی بیوی تو امام نے دیکھا تو کہا بیبی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ تو بیوی نے جب چہرے کی طرف دیکھا نا امام کے تو آنکھوں سے خون، تو پوچھا سجاد یہ کیا ہو گیا تمہاری آنکھوں سے خون آ رہا ہے؟ تو کہنے لگے بیوی آپ پھوپھی یہ تو دیکھو آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہم اس لائق تھے جو ہمارے ساتھ مسلمانوں نے کیا؟ تو آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میرے اللہ بھیج دو اس کو جس کو پردے میں چھپا رکھا ہے، اور وہ رو رہا ہے اس بات میں کہ میری دونوں دادیوں کا قصور کیا تھا، ایک پہلو پہ ہاتھ رکھ کے چلی گئی، دوسری چادروں کو 37 شہروں سے روتی ہوئی مانگتی ہوئی چلی گئی، تو میرے اللہ بھیج دو اس کو آ کے اپنی پوچھے مسلمانوں سے، بتاؤ مسلمانوں کیا قصور تھا میری دونوں دادیوں کا۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا آپ کا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ناظرین۔ سوگواران حسین، سوگواران سجاد، یہ ہمارے بردر جناب نقوی صاحب تھے گلاسگو سے۔ وقت انہوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے اس لیے ہم ان کی ٹیلی فون لائن لے لیتے ہیں۔ بغیر ابھی توقف کے میں معزز مہمان استادوں کے استاد جناب استاد ذاکر ناصر عباس ولائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت سجاد کی شہادت کے حوالے سے پرسہ پیش کریں، اور ساتھ ہی میں کنٹرول روم سے کہوں گا کہ ان کے مقتے کے نزدیک جاتے جاتے ٹیلی فون لائنز کھول دیں۔ اس کے بعد ہم کچھ ٹیلی فون لائنز لینے کی بھی کوشش کریں گے، ساتھ بات چیت بھی کریں گے، اور ساتھ ہم اگر ٹیلی فون لائنز کم ہوئی تو اپنے یہاں پر موجود مہمانان گرامی سے پرسہ لیں گے۔ جناب ناصر صاحب۔ علی شان صاحب آپ کی خدمت میں، اور اس وقت تمام ناظرین جو اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں، بالخصوص امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اور ان کی بارگاہ میں امام سید الساجدین عابد بیمار کا سوگ ہدیہ کرتا ہوں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا درود کا سہارا دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ گلے کے تاک نے عابد کو کیا جھکا
نہ تھا گلے کے توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا یہ سوچتا ہوں وضو میں دیکھے ہیں سجاد میں حسین کے بعد وضو میں دیکھے ہیں سجاد میں حسین کے بعد مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا یہ سوچتا ہوں قبلہ آخری شعر وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا یہ سوچتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، آپ کے ہر دل عزیز ہدایت ٹیلی ویژن سے حضرت امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کا یہ خصوصی پروگرام جاری ہے اور ٹیلی فون لائنز کھول چکی ہیں. آپ چاہیں تو اس میں اپنا پرسہ دینے کے لیے آپ شرکت کر سکتے ہیں. نوحہ، سیدہ، تحت اللہ یا نصر کی صورت میں. نو کے نیزہ سے کبھی زخم لگا دیتے ہیں، نو کے نیزہ سے کبھی زخم لگا دیتے ہیں، کبھی سجاد کو صحرا میں گرا دیتے ہیں. نو کے نیزہ سے کبھی زخم لگا دیتے ہیں، کبھی سجاد کو صحرا میں گرا دیتے ہیں. سو جاتے ہیں تو ظالم بڑی بے دردی سے، سو جاتے ہیں تو ظالم بڑی بے دردی سے، ہائے سجاد کی زنجیر ہلا دیتے ہیں. ناظرین، واقعہ کربلا صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمانوں نے ظلم کی اس وقت تک انتہا کی
جب تک کوئی ایک بھی مقابلہ کرنے کے لیے زندہ تھا، بلکہ ظلم کی ابتدا تو اس وقت سے شروع کی جب تمام مقابلہ کرنے والے شہید ہو گئے اور صرف اسیران، بیمار، بچے یا بوڑھے قافلے میں باقی رہ گئے۔ کیا عجب دنیا دکھائی دیتی ہے کہ وہ دین جو رحمت للعالمین لے کر آیا تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر، وہ دین جس نے تمام دنیا کے لیے امن کا پیغام دیا، اس کے دائی چند گھڑیاں بعد ہی رسول کی وفات کے بعد سے لے کے آج تک کبھی ISS، کبھی داعش، کبھی طالبان، اور ظلم کس پر کر رہے ہیں؟ اتنے بزدل، اتنی گھٹیا حرکات کہ کسی غیر مسلم کنٹری میں جا کے جرت نہیں ہے گھسنے کی، کیونکہ اگلے اتنے مضبوط ہیں۔ ہم ان کو شرابی کہتے ہیں، ہم ان کو بدکار کہتے ہیں، دیکھیے اپنے ملک کے ساتھ ان کی محبت۔ ایک واقعہ ہو جائے، 9/11 کو کب کتنے سال گزر گئے؟ 8-9 سال، آج تک یہ زندہ ہیں۔ مجال ہے کسی کی کہ ان کی سیکیورٹی کو لیپس کر دیں؟ ہمارے ملکوں کا یہ حال ہے کہ اسلام کے نام پر نہ بچے چھوڑے ہیں، نہ عورتیں چھوڑی ہیں، نہ بزرگ چھوڑے ہیں، نہ بیمار چھوڑے ہیں، ایسے پھٹتے ہیں جیسے بارش کے بعد بلبلے پھٹتے ہیں۔ اور یہ کیا کس کے نام پر؟ اسلام کے نام پر۔ ظلم ایسا ہے کہ انسان کو جانوروں سے بھی بدتر ظلم کا شکار کرتے ہیں۔ ٹیلی فون لائن لیتے ہیں۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم شاہ صاحب، احمد بول رہا ہوں۔ جی احمد بھائی، تعزیت پیش کرتا ہوں آپ کو بھی تعزیت۔ میں اور سب کو، میں یہ جو آپ ابھی ذکر چھیڑ رہے ہیں، جو پاکستان کا یہ جو پرسوں واقعہ ہوا ہے کوئٹہ کا، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اور یہ لوگ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے اور دیکھ رہی ہے۔ یہ جو ظلم کی داستان رقم کر رہے ہیں، یہ جنہوں نے سکھلائے ہیں، آج بھی کچھ بول رہے ہیں ٹی وی پہ، تو میں سن رہا ہوں ان کو، جو پیسے لیتے ہیں، ایڈز لیتے ہیں لوگوں سے، اور پھر وہ آگے اور یہی ایسے تیار کر کے شاگرد جو ہے جن کو یہ بیچتے ہیں۔ وہ بھی وزیر اعلیٰ جو میں سن رہا تھا انٹرویو ان کا بلوچستان کا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے تیار ہو کے آتے ہیں، یہاں فیلسٹیٹ کرتے ہیں یہاں کے لوگ جو ہمارے پاکستان میں مدرسوں والے، جو چند ایک ہیں رہ گئے، باقی ہمارے فوجی جرنیلوں نے ماشاءاللہ بہت زبردست اچیو کیا ہے اس 1.5-2 سال میں ضرب عضب سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرے، جنہوں نے گرا ہوا پاکستان کو دوبارہ کھڑا کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ تو میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عطا کیجیے۔ اے وائے وہ سر جن کی اتاری گئی چادر، پابستہ پدر اور پسر جن کے برابر، ہوتی رہی رسوا کہیں دختر کہیں مادر، دیکھے ہیں تیری آنکھ نے وہ ظلم کے جن پر، پتھر بھی زبانیں ہو تو کرنے لگے فریاد، قبروں میں پڑے عرش نشینوں کی قسم ہے، قبروں میں پڑے عرش نشینوں کی قسم ہے، رولے ہوئے مٹی میں نگینوں کی قسم ہے، بہنوں کی امنگوں کے دفینوں
کی قسم ہے، ماؤں کے سلگتے ہوئے سینوں کی قسم ہے، ہو جائیں گے آنگن تیرے اجڑے ہوئے آباد، چھت جائیں گے ایک روز مظالم کے اندھیرے، لہرائیں گے ہر آنکھ میں گل رنگ سویرے، صبحوں کے اجالوں سے لکھیں گے تیرے نظر میں، سر پہ تیرے باندھیں گے فتوحات کے سہرے، اللہ کی رحمت سے سب ہو جائیں گے دل شاد۔ اللہ اکبر، خدا حافظ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، جرمنی سے تھے۔ اب ولای صاحب، شمس صاحب، بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ وہ دین جو تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گیا، اور سوائے فقہ جعفریہ کے تمام فرقے دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور کافر ہی نہیں کہتے، جنہیں کافر ڈکلیئر کر دیا، یعنی مرزائیوں کو باقاعدہ ججمنٹ کے بعد سپریم کورٹ سے کافر ڈکلیئر کر دیا، تو اب تو ان کو امن میں رہنے دو۔ نہیں، وہ وہاں پر پاکستان کو تو چھوڑ دیجئے کیا حالات ہے مسلمان ممالک کے، یہاں پچھلے دنوں بریڈ فورڈ سے اٹھ کر جا کر گلاسگو میں جا کے ایک صاحب نے ایک مرزائی کو مار دیا کہ میرے پر تمہیں قتل کرنا فرض ہے۔ اور خانہ خبیثو، کیا فرض ہے جب تم لوگوں نے ان کو اپنے سے علیحدہ کر دیا، اب ان کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ مگر ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں۔ جی قبلہ، آپ دو لفظ بولیے تاکہ اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں۔ شاہ صاحب، قبلہ گزارش یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، کیونکہ جن کا دین مال و متاع ہو، سبحان اللہ، ان کے لیے کلمہ طیبہ یا یہ چیزیں یہ کچھ معنی نہیں کوئی رکھتی۔ معنی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کون سا دین ہے کہ جس میں اگر تم نے کسی کو مار دیا تو چلو ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ مار دیا، لیکن حیوان بھی یہ طریقہ نہیں کرتے کہ کسی کے ٹکڑے کر دینے، پھر اس کا سر کاٹنا، پھر اس کے ساتھ فٹ بال کھیلنا، یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ دین نہیں، یہ حیوانیت ہے، یہ شیطانیت ہے، ابلیسیت ہے، یہ فرعونیت ہے۔ وہ بھی شاید شرمندہ ہو جاتا، وہ بھی شرمندہ ہو رہے ہیں انہیں دیکھ کر کہ یہ کس محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ بے شک۔ بھائی دیکھیے، میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک بھی محمد ہے، بے شک، لیکن اگر ہم عرب کے صحراؤں میں چلے جائیں تو لاکھوں محمد ہیں، وہاں بے شک، مراکش میں چلے جائیں لاکھوں محمد ہیں۔ اب ہم تو نہیں جانتے نا یہ کس محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر یہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہوں تو ان میں یہ چیزیں نہ ہوں، کیونکہ دین نے انسانیت سکھلائی ہے، محمد مصطفیٰ کے دین نے انسانیت سکھلائی۔ یہ نہ جانے پتہ نہیں کس کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کیسا کلمہ ہے؟ یعنی نماز تو وہ ہے کہ جو تمہیں ہدایت کا راستہ دکھلاتی ہے، جو تمہیں انسان بناتی ہے۔ یہ کون سی نمازیں پڑھ رہے ہو تمہیں حیوان بنا رہے ہیں، شیطان بنا رہے ہیں۔ اور قبلہ آپ دیکھیے، اس کے اندر کمال تو یہ بات نظر آتی ہے کہ کعبہ، جس جگہ کو آپ تمام دنیا کا مرکز قرار دیتے ہیں، بدقسمتی کی انتہا ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے درمیان میں ایک کھلونا پڑا ہوا ہے، اور کمائی کے لیے چاروں طرف ہزاروں فٹ اونچے ان سے ہوٹلز بنا دے ہیں جن کے ٹوائلٹ اوپر ہے، کعبہ نیچے ہے، جن پر غسل خانے میں نہانے والا کعبے کو دیکھ رہے ہیں ننگا کھڑا ہو کر، پیسہ کمانے کے لیے یہ حرکات۔ اور پھر وہ کعبہ جو تمام دنیا کے لیے امن کا گہوارہ ہے، وہاں کے خادمین اپنے چاروں طرف موجود ممالک کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، ان کے تمام وہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کو توڑ دیں، ان کو تباہ کرنے کے لیے غیر مسلموں کا مکمل ساتھ دے رہے ہیں، اور حرمین شریفین کہلوا رہے ہیں
अजीब इस तरीके का बंदोबस्त कर दिया है। हमें इनको देखकर समझ आती है कि यजीदी कौन थे, यजीद क्या था। अगर वाकई हरमैन शरीफैन के खादमैन बैठकर ये हरकत ना करते, दुनिया में तालिबान पैदा ना करते, दुनिया के अंदर दाश ना पैदा करते, ISS ना पैदा करते, तो शायद एक तो इस्लाम पता नहीं कहाँ से कहाँ तरक्की करके पहुँचा होता। पूरी दुनिया में आज हम इन ममालिक में बैठे हैं तो इनके सब्र की वजह से बैठे हैं, वरना हमारी हरकत तो ये है कि हर बंदा हमें मुतजस्सस और सस्पिशियस नज़रों से देखता है, मगर इनकी तरबियत इतनी अच्छी है कि अब तक बर्दाश्त किए बैठे हैं। मगर जो बड़ी बड़ी ये मुसलमान ताकतें हैं, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों को मरवा कर छोड़ेंगी, निकलवा कर छोड़ेंगी, और फिर ये नहीं कि अपने ममालिक में सुकून से बैठने दें। बदतरीन हालात हैं सऊदी अरब में कि जो दुश्मन कबीला है उसके अंदर ना बिजली है, कोसों दूर तक पानी का निशान नहीं है, फुटपाथ नहीं है, कोई बिजली नहीं है, ना तालीम की रोशनी है, और तय खानों के अंदर जाकर अपनी इबादत उन्हें करनी पड़ती है। ये हाल है वहाँ का। नाज़रीन, चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ, वक्फे से वापस आते हैं तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा हज़रत सज्जाद की शहादत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू तो शहादत के हवाले से थी, मगर जब यजीदियत का बयान आता है तो 1400 साल बाद आज यजीदियत जिस रूप में हमारे सामने है, हमें उसके ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करनी पड़ गई। चलते हैं एक वक्फे की तरफ।